अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने ये देखना है कि वो कौन से असूल हैं जिन पे निज़ाम सल्तनत कायम किया जाना चाहिए और उसकी कौन सी दो शर्तें हैं, कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यसिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अहकाम इलाही के तहत सल्तनत के कवानीन की पाबंदी और एहतराम पर खुद को मजबूर करना। तो जिन असूल पे निज़ाम सल्तनत कायम किया जाएगा उसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर एक, ये कि वो चंद बुनियादी असूलों पर मबनी हो, मतलब ये नहीं कि इतने सारे असूल हों किसी को याद ही ना रहे कि कौन से फॉलो करने हैं। और नंबर दो, ये बुनियादी असूल सिर्फ खुश्क इंसानी कानून पे मबनी ना हो, बल्कि इसका असास, इसकी बेस अवलीन महज इखलास कल्ब, प्योरिटी ऑफ द हार्ट एंड अल्लाह ताला की अतात हो। इस्लाम का निज़ाम सल्तनत इन्हीं असूलों पर कायम किया गया और खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़माने तक ये कायम रहा। इस निज़ाम सल्तनत का बड़ा नतीजा ये था कि इसमें कानून के रूप से छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, काले गोरे और अरबी और अजमी की तफरीक बिल्कुल ही खत्म हो गई। यमन और बहरीन के ईरान, नसात, नजद और हिजाज के अरब, हब्श के हबशी सब एक ही सतह पर आ खड़े हुए। मुझे अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं, महमूद और याज वाले। आपको याद है वो शेर? और बादशाही और शहंशाही के वो तख्त जो मशरिक और मगरिब में बिछे थे उलट गए और इस्लाम की सल्तनत का अमाम और दूसरे अहलकार हुकाम में हुकूक में आम मुसलमानों के बराबर कर दिए गए। शेर याद आया आपको? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा बंदा नवाज। नवाज। जी। जी, आप पढ़िएगा। आम ख्याल ये है कि इस्लाम ने कानूनी मसावात की जो सल्तनत कायम की है वो अरब के लिए कोई नई चीज ना थी, क्योंकि अहले अरब फितरतन खुददार थे और इनके कबीलों में शोख की रियासत करीब करीब इसी पर्दास की थी, शयूख की यानी शेखों की। मगर ये सख्त तारीखी गलती है। अरब में मुद्दत से तीन सल्तनतें कायम थी, लखमी, हमीरी, गस्सानी, और ये सब के सब इसी तर्ज की थीं जैसी दुनिया में दूसरी शाहाना हुकूमतें थीं। यमन में सबा और अ, अ, अमीर की और सल्तनतें होमेर। हम हुमैर की सल्तनतें भी इसी किस्म की थीं। इस्लाम से कुछ ही पहले कंदा की जो रियासत रूमियों के जेर असर कायम हुई थी वो भी इसी नक्शे पर थी। कबाइल के सरदार अगरचे जमहूर की मर्जी या जाती किरदार मसलन शुजात व फयाजी वगैरह की बिना पर इंतखाब किए जाते थे, लेकिन इनके हुकूक भी आम लोगों से मुमताज थे। चुनाचा लड़ाइयों में जो माल गनीमत हासिल होता था इसमें सरदार इन कबाइल के लिए खास हुकूक मुकर्रर थे। सरदारान कबाइल के लिए खास हुकूक मुकर्रर थे जिससे और तमाम लोग महरूम थे। यही हुकूक हैं जिनको सफिया, मरबा, नशियता और फकूल कहते हैं, और इस्लाम ने इन्हीं को मिटाकर खम्स कायम किया है। आम मजलिस में लोगों के सरदार इन कबाइल के सामने आजादाना गुफ्तगू करने का भी हक हासिल ना था। चुनाचा एक जाहिली शायर जो मजहबन यहूदी था कहता है, वननकुर शीना अला नासी कौलहुम बला यनकुरून अलकौली हीना नकुल। और अगर हम चाहें तो लोगों की बातों को रद्द कर दें और जब हम बोलें तो वो लोग इसको रद्द नहीं कर सकते। सरदार सरदाराना कबाइल अपने लिए जिस चरागाह को मखसूस कर लेते थे इसमें दूसरे लोगों को कदम रखने की का भी इख्तियार ना था।
چنانچہ عرب بسوس اسی بنا پر واقع ہوئی، آم، چنانچہ حرب حربے حرب سوری کہتے ہیں جنگ کو. جی. حرب بسوس اسی بنا پر واقع ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، لَأَحْمِلُ الْأَحْمَلِ اللہ، کہ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرے گا. وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول. بے شک اللہ اور رسول کے سوا کسی کو چراگاہ کے مخصوص کر لینے کا حق حاصل نہیں ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز. اس کا مقصد اسی رسم کا مٹانا تھا. سلاطین شاہانہ شان و تجمل سے اونچے اونچے محلوں اور ایوانوں میں بڑے بڑے قیمتی لباسوں اور سونے چاندی اور زر و جواہر کے زیوروں سے آراستہ ہو کر اونچے اونچے بیش بہا تختوں پر جلوس کرتے تھے. ان کے عالی قدر مراتب سونے چاندی کے مرصع کرسیوں پر اور ریشمی گدوں پر بیٹھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے یک قلم ان مصنوعی تفرقوں کو مٹا دیا. نشست کے لیے سونے یا چاندی کا سامان اور ریشمی لباس و فرش حرام کیے گئے. سونے چاندی کے زیورات مردوں کے لیے حرام ٹھہرائے. امام وقت اور اس کے احکام کے لیے مسجد اور اس کا صحن ایوان تھا. حاجب و دربان کے پہرے اٹھ گئے. ہاں جی، ایک منٹ نا، میں اس کو پیچھے دوبارہ پڑھی تھی. اس میں رے تو ہے ہی نہیں ہے جسے ہم اس کو رحم بنائے نا. جی. تو الاخمی ہے نا، لا سے خمی، الا خمی اللہ، ہوں. خمی اللہ و رسولہ. تو یہ جو خمی ہے وہ چراگاہ کے لیے آیا ہوا ہے، ہوں. کہ یہ اس کے اوپر اللہ اور رسول کے سوا کسی شخص کو چراگاہ کے محسوس کر لینے کا حق حاصل نہیں ہے. ہوں. تو اس لیے یہ اس معنوں میں آیا، بائی مسٹیک، کہ وہاں پہ رے نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں رے مطلب اپنے پاس ہی لے آئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. جی، اب شروع کیجیے گا. چاوش. اچھا، ایسے ہی جو یہ چراگاہوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کہ کچھ جانوروں کو بھی وہ مخصوص کر لیتے تھے، ان کے کان چھید دیتے تھے، ہاں کچھ ان کو جی. پہنا دیتے تھے، اور کسی بت کے نام لگا دیتے تھے کہ بھئی آج سے یہ جو ہے جانور اس بت کے نام پہ ہے، تو اسے کوئی چھیڑے گا نہیں. جی. اچھا، یہ چاوش. چاوش و نقیب رخصت کر دیے گئے. چاوش و نقیب کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ آپ اگر پیچھے سے اس کو دیکھیں ہوں. تو اگر ہم نقیب نقب سے ہوا نا، تو جو کوئی نقب لگاتا ہے یا جی جی اس جی. طرح کی. ہاں، کیونکہ نکاح دربان جیسے. وغیرہ جو دیکھیں نا، دربان وغیرہ جو ہٹ گئے، ہوں. ٹھیک ہے، اگر دربان ہٹ گئے ہیں تو ہر کوئی وہاں پہ اتنا ماشاءاللہ وہ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں، خود مختار ہو گئے ہمیں، کہ ہوں. کسی کو کسی سے ڈر ہی نہیں رہا کہ کوئی آ کے میرا گھر لوٹ کے لے جائے گا یا کچھ کرے گا. نہ بالکل. چوری چکاری کا کوئی خطرہ تھا. بالکل یہی بات ہے. ہوں. چاوش و نقیب رخصت کر دیے گئے. طلائی و نقرائی و زمرد تخت زمردی لگوا دیے تخت. گئے. طلائی تو میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں، چاندی کو کہتے ہیں. نہیں، طلائی نقرئی، ہاں جی، اسی میں سونا چاندی اور زمرد کی ہوں. تخت لگے ہوتے تھے نا ان لوگوں کے، انہوں جی. نے قیمتی جرائے پتھر. ہوتے تھے. ہوں. ہاں جی، ہاں جی. امام اور اس کے حاکم عام مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نشست کرتے تھے، اور پستی و بلندی کی تفریق باقی نہیں رکھی گئی. چنانچہ واز لباس کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی قسم کا فرق مرتب موجود نہ تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاہی ابا لے کر آئے. چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرب کے مختلف حصوں سے وفود حاضر ہوا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسے خرید لیں تاکہ جب دوسرے شہروں یا ملکوں سے وفود آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ اس کو زیب تن فرما لیں، یا جمعے کے دن جو گویا مسلمانوں کے دربار عام کا دن ہے، آپ اس کو پہنیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اسلام کے لیے اس ظاہری جاہو جلا اور طرز کو احتشام پر گئی جس کے شاہانہ وقت عادی تھے. شاہانہ وقت یعنی کہ جو
لوگ تھے اس وقت کے بادشاہ وغیرہ جس کے عادی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتباہ کے اس پردے کو فوراً چاک کر دیا۔ اشتباہ یعنی شبہ، کہ مسلمانوں کا پیشوا شاہانہ جاہ و جلال کے اظہار کے لیے مبعوث نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اپنا جاہ و جلال بتائے، اللہ نے دکھاوے کے لیے نا، جی، اللہ نے وہ اپنے دکھاوے جاہو کے لیے ہو جلال جاتا کے ہے نا. لیے، اسلام کے ہاں جاہو جی. جلال کے لیے بھیجا ہے، اس کو اپنا جاہو جلال بتانے کے لیے ہم، بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پہنتا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اسی طرح نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفوق، فوقیت سے نکلا ہے یہ ورڈ، تفوق و برتری کے امتیاز کو اس طرح مٹایا کہ مجلس کے اندر آپ میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھتے تو باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد کون ہے؟ لوگ اشارے سے بتاتے، صحابہ نے چاہا کہ کم از کم ایک چبوترا ہی بنا دیا جائے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں، مگر اس کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ ایک کوئی تھے، کوئی شخص تھا، وہ آیا اور ابو ذر غفاری تھے، کون تھے میں بھول رہی ہوں، تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الآخر الزماں، کیونکہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے۔ تو پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہیں وہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ یہ ہوا تھا جب آپ گئے تھے نا ادھر، آم، اس کی طرف، مدینے کی طرف گئے تھے نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے لوگ، مدینے کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم، یہ آئیں گے، ہم، تو انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوا تھا نا، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا نا. جی تو اس وقت ان کے پاس حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، تو ہے، یا اسد بن درارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی اس طرح کے اور ہمارے وہاں پہ تھے، تو انہوں نے ہی کو دیکھا ہوا تھا نا. تو جی باقی انہوں نے تو بالکل ہی نہیں دیکھا ہوا تھا، یہ تو کرنے آ رہے تھے. تو جب وہ آئے نا، تو مدینے میں آئے، تو تب بھی پھر یہ بیٹھے نا، تو کیونکہ حضرت ابوبکر اس وقت عمر میں بڑے تھے ان سے، تو وہ سمجھے شاید یہ ہیں. تو یہ بات تھی وہ. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں، انہوں نے اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام یہ ہے. تو یہ بات تھی. بالکل یہی بات ہے ہاں. اس تو جی، جی اس وقت کی شاہانہ حکومتوں میں بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد قانون کی زد سے مستثنیٰ تھے، مگر یہاں یہ حال تھا کہ ہر قانون الہی کی تعمیل کا اصل نمونہ اس کا رسول اور اہل بیت رسول تھے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اگر نعوذ باللہ اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو ان کے لیے دوہری سزا ہے. ایک بار ایک مخزومی خاتون فاطمہ بن قیس نے چوری کی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. چونکہ وہ معزز خاندان کی بی بی تھی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گراں گزرا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کے، جو حضرت زید کے بیٹے تھے، ان کے ذریعے سے سفارش کروانی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں بھی تو اسی لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی معمولی آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو اس کی سزا دے دی جاتی تھی، مگر جب وہی جرم بڑے رتبے کے لوگ کیا کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے. پھر فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ جرم کرتی تو میں یقیناً اس کا ہاتھ کاٹتا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کو جی. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کائنڈلی اسکرول ڈاؤن کریں، میں اس کی پکچر لینا چاہوں گی، کتنا؟ اسکرین کیا؟ شاٹ، ہاں تھوڑا اور اوپر کرتے ہیں، یہ اہل بیت رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں سے، کیونکہ ایک لوگوں یہ کا لے. ایک پرسپشن ہے، جی ایک سیکنڈ، لوگوں کا ایک پرسپشن ہے اہل بیت ہی کو لے کے، کہ جو اہل بیت یا ہم کیا کہتے ہیں سید ہیں، سید. ہاں. ہاں کہ وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، تو وہ کوئی بھی گناہ کریں تو ان کو ہوں. سزا نہیں ملے گی، آخرت میں وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ فاطمہ بھی کرتی، یہاں سے لیں پھر. کہاں سے لو؟ جی. ہاں، یہ اب لیں. جی اب تھوڑا سا آپ اور اسکرول ڈاؤن کر لیں تاکہ کمپلیٹ ہو جائے، نیکسٹ نہیں وہ تو پیج، نہیں وہ تو دوبارہ آ جائے گا. جی نیکسٹ، یہاں سے نا. جی 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 بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، ٹھیک، اوکے. کنٹینیو کریں آپ۔
جی، ایک بار آپ صحابہ کو مال تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور حرص کے مارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھری تھی، آپ نے اس سے کونچ دیا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر زخم آ گیا۔ آپ نے دیکھا تو اسی وقت فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے قصاص لے لو، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ ایک بار مطلب یہاں سے آپ یہ دیکھیں، یہی ہم بات کریں گے، ہمیں آپ کو یہ یہاں سے پوری لینی چاہیے کہ دیکھیں گے جو ان سے ہم سید کی آپ ابھی بات کر رہی تھی نا، ٹھیک ہے، جی بالکل۔ اہل بیت کی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھئی یہ کہتے بھی میں نے ماری تھی، تو نے غلط کام کیا تھا، لیکن انہیں پتہ لگا کہ نہیں مجھے نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ماں نے شاید وہ بول کے کچھ کہہ دیتے، مطلب چھڑی سے ہی کا کیوں لگایا جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ زخم آ گیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ مجھ سے آ کے قصاص لے لو، مطلب جتنی میں نے تجھے چوٹ لگائی ہے میرے کو بھی لگا لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اگر ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ چیز نہیں کی تو ہم ان کے آگے مطلب ان کے اوپر تو یہ چیز بالکل ہی لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی آل اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کے آل اولاد میں سے، حضرت علی کے آل اولاد میں سے، جی یہ کیونکہ ان کو اس طرح کی تعلیم ہمارے نبی علیہ السلام نے دی ہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ دونوں بچوں کی پرورش تو میرے نبی علیہ السلام نے کی ہے نا، تو انہوں جی۔ نے تو یہ کیسی بات بتاتے ہیں ان کو کہ تم یہ کہو جا کے، ہوں۔ بالکل ہی نہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی لونی آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے تھے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ دکھائے اور فرمایا کہ گھر کے کام کاج کے لیے ان میں سے ایک لونڈی عنایت فرمائیے۔ یہ حضرت علی نے ان کو کہا تھا کہ آپ اتنا کرتے ہو تو آپ جا کے نا آئے ہیں تو آپ جا کے نا کہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بدر کے یتیم تم سے زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ ابطال سود کا جب حکم آیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام سودی معاملات کو باطل قرار دیا۔ یہ آن دا لاسٹ ڈے آف دا حج ہوا تھا، انہوں نے جب کی تھی ہماری جو لاسٹ تقریر کی تھی ہمارے نبی علیہ السلام نے، یہ تب انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان تمام جتنے بھی میرے چچا کے سودی کاروبار جو بھی ہیں سارے معاملات آج سے سب کی سود ختم، تو سب سے پہلے انہوں نے وہ کیا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی ایسا کام جو کہ دین کے اور اللہ کے دین کے خلاف ہے تو سب سے پہلے اس کو مکمل طور پہ اس کو ختم کس نے کیا؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا۔ اور جاہلیت کے انتقام کے مٹانے کا جب قانون عام نافذ ہوا تو سب سے اول اپنے ہی خاندان کا انتقام جو دوسرے قبیلے پر باقی چلا آ رہا تھا اسے معاف کر دیا۔ اسلامی محاصل زکوٰۃ اور صدقات اور عشر وغیرہ کے مستجب مس- مست- اچھا۔ مستوجب، میرے وہ زبان پہ نہیں چڑھا، ہونے اور ان کی ادائیگی میں خاندان نبوت بھی بالکل عام مسلمانوں کی طرح شریک تھا، مطلب کوئی بھی ان چیزوں میں امتیاز نہیں تھا۔ جی اسی طرح بادشاہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنے عالی نسبی اور بلندی کا یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ وہ گویا ساری مخلوقات سے افضل ہیں، باخلاف اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جو خاص خطاب اللہ سے پایا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ابدیت کا ابدیت کاملہ ہی آپ کا کامل تھا، کمال۔ اعزاز کے وہ جی آپ کا کامل تھا، اعزاز کے وہ وہمی طریقے جن کا سلاطین نے اپنے کو ایک زمانے سے مستحق قرار دیا تھا، آپ نے ان سب کو مٹا دیا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برا نام یہ ہے کہ کوئی اپنے کو شاہ شاہ شاہانہ شاہ شاہان کہے، شاہ شاہان یعنی شاہ شاہان۔ شاہ جی شاہان کہے۔ اوکے، کوئی اپنے کو شاہ شاہان کہے، تو یہ جو شاہ کہلواتے ہیں خود کو سید، تو پھر بھی یہ بھی نہیں ٹھیک ہے پھر، تو یہاں سے تو ہمیں یہی پتہ لگ رہا ہے ایز اے کہ ٹائٹل کے طور ہم پہ جی شاہ جی آ گئے ایسے ہیں۔ ٹائٹل ہمیں نہیں نا کہنا وہ سید صاحب آگے جی ذرا سید جگہ صاحب آ چھوڑ گئے۔ دو، سید صاحب آگے جی وہ کرسی پہ بیٹھے تو تم زمین پہ بیٹھو، ہاں ہاں۔ یہ بات، یو نو، یا ہوں۔
ایک دفعہ آپ کو کسی نے سیدنا سیدنا کہا تو فرمایا یہ تو اللہ کے لیے ہے، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ لوگ آپ کو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دیں، کہ بھئی ہاں جیسے جی، دوسرے نبی ہیں مجھے ویسے ہی ان پہ فضیلت نہ دی جائے؟ سبحان آپ کو اللہ۔ پتا ہے نا سید کا مطلب کیا ہے؟ سید کا مطلب ہے عربی میں سردار۔ اچھا۔ سیدنا کہا کہ ہمارے سردار، تو اللہ نے کہا یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ مطلب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ تو اللہ کے لیے ہے، ہوں۔ سردار تو وہ ہے، میں تو نہیں ہوں۔ تو اس لیے کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام جو سے ہیں، وہ اگر اللہ کہے گا تو ہے، اور لیکن انہوں نے خود کے لیے اور کبھی بھی یہ چیزیں کہلوانی پسند نہیں کی۔ پسند نہیں کی۔ جی بے شک۔ جی۔ ایک بار سورج میں گہن لگا، چونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور عرب کا خیال تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج میں گہن لگ جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے اس واقعے کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن جب آپ تو کسوف سے کسوف۔ فارغ ہوئے تو ایک خطبہ دیا جس میں اس خیال کی تردید کی اور فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے گہن نہیں لگتا۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ اس پر اس قدر روب نبوت طاری ہوا کہ جس میں رشا پڑ گیا، یعنی کانپنے لگا وہ۔ آپ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تو اسی عورت کا لڑکا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ مطلب یہ بتایا کہ دیکھیں، ہاں دیکھیں نا وہ کیا بتایا کہ مطلب تم مجھے مطلب یہ نہیں سمجھو کہ میں بہت بڑا کوئی انسان ہوں، کیونکہ انسان میں اسی لیے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں نا، کہ وہ کہتے تھے میں تم ہی جیسا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج جی، آج تو صحیح۔ باقی جو اللہ نے تو ایک وہ مقام جو دیا، وہ تو میرا رب جانتا ہے جو مقام دیا انہوں نے مقام محمود پہ، اسی طرح تو نہیں ان کو پہنچیں گے، ان کے لیے ایک خاص مقام رکھا گیا ہے۔ تو لیکن کہنے کی یہ بات ہے کہ ان کو یہ کہہ کے اس کو ایزی کیا کہ میں بھی تو اسی عورت کا لڑکا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی، مطلب یہ کہ فریش بھی ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، وہ جو بھی ہوتے تھے وہ پرانے خشک کیے ہوئے گوشت، جیسے ہم یہاں پہ اس کو جڑکی یا اس طرح کے بولتے ہیں نا، اور جیسے گوشت جو سے ہیں، جیسے مچھلیاں وغیرہ بھی ان کو سکھا لیا جاتا ہے کہ رینی سیزنز میں جب یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو پھر انہی کو کھا کے زندہ رہا جاتا ہے، تو اس کا کہا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی لایا گیا، اس نے کہا کہ خدایا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، محمد کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حق کس کا تھا، حالانکہ یہ وہ فکرہ ہے جس پر سلاطین کی عدالت گاہوں سے پھانسی کی سزا تک دی جا سکتی تھی، اگر وہ یہ کہتا وہاں جا کے تو اس کو پھانسی ہو سکتی تھی، کہ اس سے ان کے نزدیک ذات شاہانہ کی توہین متصور ہوتی تھی، کہ وہ خیال کرتے تھے کہ اس نے ہمارے سامنے نہیں جھکے ہیں، تو پھر اس نے کہا تھا کہ نہیں یا اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، محمد کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اسی طرح آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت نماز میں ہی ایک بدو نے کہا اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ آپ نے اسلام پھیرنے کے ساتھ ہی اس کو ٹوکا، کہا کہ تم نے ایک وسیع چیز یعنی رحمت الہی کو محدود کر دیا ہے، کیونکہ رحمت الہی تو سب کے لیے مانگنی ہے، تو سب کے لیے مانگو، اپنے لیے اور میرے لیے محسوس کیوں کر دی ہے؟ تو حالانکہ اس نے درباری زبان میں شاخانہ اور وفاداری کی سب سے بڑی علامت کا اظہار اس فکرے میں کیا تھا، مطلب جن لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے نا کہ بادشاہ سلامت رہیں، بادشاہ سلامت رہیں، تو آپ تو بادشاہ کو ہی سلامت رکھی جا رہے ہو، باقی لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو اس لیے جب ہماری نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وسیع چیز ہے رحمت الہی، اللہ نے خود کہا ہے کہ بہت وسیع ہے میری، جتنی مانگو گے اتنی ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس طرح کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ تو اگر یہی فکرہ وہ کسی بادشاہ کے سامنے جا کے کہتا تو بادشاہ اس کے اوپر انعام و اکرام کی بارش کر دیتا۔ جی سلطنت۔ سلطنت کے مفتوحات و محاصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھا،
اور اپنے ذاتی و خاندانی عیش و آرام کے سوا ان کا کوئی دوسرا مصرف ان کے نزدیک نہ تھا، اور اگر وہ اس میں سے دوسروں کو کچھ دیتے تھے تو اس کو اپنا احسان سمجھتے تھے۔ لیکن جو نظام سلطنت اسلام نے قائم کیا تھا، اس میں سلطنت کے سارے محاصل مال اللہ یعنی اللہ کا مال کہلاتا تھا، اور وہ صرف بیت المال کی ملکیت تھے، اور مسلمانوں ہی کے لیے تھے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خراج اور جزیہ جو کچھ وصول ہوتا تھا، وہ اگرچہ بحیثیت امیر سلطنت سب کا سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آتا تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنا نہیں بلکہ باختلاف شرائط عام مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا، اور کبھی اس کو اپنے شخصی تصرف میں یعنی ملکیت میں نہیں لائے۔ زکوٰۃ کی ساری رقم اپنے اور آ، اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان ہاشم پر حرام فرما دی، اور اس کو بحکم الہی عام غربا اور اہل حاجت کا حق قرار دیا، اور اس کو اعلانیہ ظاہر فرمایا۔ ابو داود میں ہے۔ پہلے میں نا اس کی تھوڑی تصحیح کروں گی۔ تصرف کہتے ہیں استعمال میں لے کے آنے کو، ہاں۔ مطلب اپنے استعمال میں نہیں لے کے آئے۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یہ چیزیں آتی تھی، جب تک اس کی ایک ایک وہ جو سکے ہم بولیں گے وہ دے نہیں آتے تھے، تب تک وہ گھر نہیں آتے تھے۔ اور یہی بات چونکہ ہمارے ان کے جو حق یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ جب حضرت عمر نے لیا ان سے آ کے مطلب ان کی فوت ہونے کے بعد حضرت عمر کو جب خلیفہ بنا دیا گیا، تو انہوں نے خزانہ چیک کیا کہ کیا پڑا ہوا ہے نا اس کے اندر، کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر چیز بانٹ کے گئے تھے۔ جتنا بھی یہ زکوٰۃ کا یا باقی چیزیں جو سی تھی وہ بانٹ کے گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے میرے اوپر میرے لیے وہ جو بار ہے اتنی ریس کر دی کہ یا اللہ میں کیسے اس کو پورا کر سکوں گا۔ یہ ہوا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو ابو داؤد میں ہے کہ قال ما اوتیکم من شیء وما امنعکم ان ان الاذہان ادعو حیث ما امرت، میں تم کو نہ کچھ دے سکتا ہوں نہ کچھ روک سکتا ہوں، میں صرف خزانچی ہوں، جس موقع پر صرف کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے وہاں صرف کرتا ہوں۔ دوسرے موقع پہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ غنیمت کا مال بھی مجاہدوں ہی کو دے دیا جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک خمس قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی اس کا 1/5 ملا کرتا تھا، اور اس پہ ہی آپ کا پورا تصور ہوتا تھا۔ اس کو آپ جس طرح چاہتے آپ استعمال کرتے، اپنے لے کے آتے، لیکن کیا کرتے تھے اس میں بھی آپ نے یتیموں کا، اچھا وہ آگے آئے گا۔ اس کے تصرف کے معنی یہ تھے کہ اس حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا تھا نا ان کو، تو اپنے اہل بیت کے علاوہ کون کون ہے اس میں 1/5 حصے میں شامل تھے؟ نادار لوگ، محتاج لوگ، مسلمانوں کو جو جن کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کو جن کو جنگ کے قواعد کے روح سے مال غنیمت سے کچھ نہیں مل سکا، وہ ان کو بھی اس میں سے دیتے تھے۔ اور اسی طرح لڑائی کے بغیر جو علاقہ اسلام کے تصرف میں آتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں گو براہ راست دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اس تصرف کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی اپنی سوابدید سے، اپنی خانگی ضروریات میں سے صرف فرمانے کے بعد اسلام کی ضروریات میں ہی صرف فرمایا کرتے تھے، اور اعلان فرما دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ضروریات ہی میں صرف ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے میں بھی جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں ہے، اللہ کرے کہ آگے آیت آ جائے وہ تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ جو خمس ہے اس میں آپ کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، اور اللہ کی راہ میں
جو لوگ ہیں اور جو مسافر ہیں ان کا حصہ ہے. تو جی، وہ صحابہ. صحابہ میں سے جو لوگ ایران و روم کے ظاہری جاہو جلال اور چمک دمک دیکھ چکے تھے، ان کو بھی یہ مغالطہ تھا کہ اسلام کے ظاہری روب و وقار کے لیے ظاہری شاہانہ طس و احتشام اور شان و شوکت بھی ضروری ہے. چنانچہ انہیں بار بار یہ خیال ہوتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی و تواضع اور زہد و قناعت کے بجائے کاش ایسی ہی عیش و آرام کی زندگی بسر فرماتے جیسی روم کے کیسر اور ایران کے شہنشاہ بسر کرتے ہیں. یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں اب. جی، دعا کیجیے گا. جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.